वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आ, कल की रात बहुत अजीब हो रही थी क्योंकि कल रात मैं जल्दी घर आ गई थी टाइम पे। तो आके खाना वाना खाया और उसके बाद बहुत अरसे से कुछ लिखने का पढ़ने का सोचती रहती हूँ, लेकिन ये जो मोबाइल है ना, इसने हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। ना हम कुछ सोच सकते हैं, ना हम कुछ पढ़ सकते हैं, ना हम कुछ लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारा अदबी घराना है, हमारे अब्बा और हमारे घर में सब लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो हल्का सा एक कीड़ा तो है ही। तो कोई अच्छी चीज़ होती है तो पढ़ लेती हूँ, और कोई दिल करता है कभी कुछ लिखने को तो कुछ लिख भी लेती हूँ। लाहौर में तो आपको पता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा होती है। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई ऐसा टाइम नहीं मुझे मिलता कि मैं उसमें लिख सकूँ। अगर मैं लिखने बैठूँ तो रात को 1 बजे अहमद आता है, सो रही हैं, जाग रही हैं, यार मैं आ जाऊँ, बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं उसके साथ बैठना पड़ता है, तो फिर वो तसलसल जो है वो टूट जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिखा करूँ, क्योंकि कुछ आप लिखना चाहते हैं थोड़ा बहुत, कभी भी जहन में कोई चीज़ आती, कोई ख्याल आता है, कोई छोटी सी कहानी, कोई अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, कुछ भी। तो मुझे ज़ारा ने भी कहा कि आप अम्मा आप लिखा करें। तो कुछ लिखना शुरू किया था, बीच में से फिर थोड़ा सा फिर गैप आ गया, फिर इधर उधर निकल गई, फिर ज़ारा की खैर से बेबी नूर जहाँ की डिलीवरी थी, फिर बड़ा कुछ था, तो बीच में से टूटता रहा। एक कहानी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, बहुत ही मेरे बचपन की कहानी थी, वो मुझे लिखनी थी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बार बार आती थी कि ये मुझे लिखना है, ये मुझे लिखना है, ये मुझे लिखना है। छोटी सी बात, छोटी सी कहानी, छोटा सा एक्सपीरियंस, छोटी सी फीलिंग्स, जो मेरा दिल करता था कि मैं उसे लिखूं। तो मैंने सोचा कल, क्योंकि थोड़ा सा लेट कॉल टाइम था, तो मैंने सोचा लो भाई, घर में कोई भी नहीं है, शैशा भी चली गई है, मैंने नाश्ता भी कर लिया है, गाड़ी भी नहीं आई अब तक, तो मेरे पास टाइम है। तो बजाय कि मैं फ़ोन देखूं, थोड़ी देर मैं टाइम देती हूँ उस अपनी कहानी को। और मैंने वो लिखी, आधी लिखी तो गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई तो मुझे जाना पड़ा। और फिर जब मैं रात को आई तो फिर टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस कहानी को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि लेट के फ़ोन देखना और फिर करवटें बदलना, क्योंकि नींद ऐसे नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है, तो क्यों ना कुछ वो उसको कंप्लीट किया जाए। तो वो मैंने कंप्लीट कर ली और मुझे बड़ा मज़ा आया। अब मैं उसको नीलम बाजी को दूंगी, वो ज़रा नोक पलक संवारेंगी, क्योंकि वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी राइटर है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ, सादा सी ज़बान में एक कहानी लिखी है, तो वो मैं चाहूँगी कि उसको ज़रा थोड़ा बेहतर कर दें। कुछ अल्फाज जो मेरे किताबी अल्फाज मुझे आते नहीं हैं, तो अगर वो डालना चाहेंगी, अगर नहीं भी डालना चाहेंगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत मुश्किल ज़बान लिखें आप, सादा ज़बान में भी आप अच्छी तहरीर लिख सकते हैं, और आप लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है पढ़ने में। मुझे याद है कि बहुत मुश्किल चीज़ें जो है हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा ज़बान का। उर्दू भी बहुत मुश्किल है, उर्दू की जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको देखने के लिए फिर डिक्शनरी निकालनी पड़ती है। तो मैं क्योंकि सादी सी औरत हूँ और बहुत ज़्यादा लिखी पढ़ी भी नहीं हूँ, और एक मुनासिब सी तालीम है मेरी, उसमें क्योंकि एक इंटेलिजेंट घराने से ताल्लुक़ है, एक अदबी घराने से ताल्लुक़ है, तो थोड़ा बहुत लिखना आता है, और जहन में कुछ कहानियाँ होती हैं जिनको आप कागज़ पे उतारने को सोचते हैं कि मुझे उतारना चाहिए, तो वो मैंने भी किया है। तो वो तो खैर बात बात की है, जब कहानी बाजी को दूंगी, बाजी इसको ठीक करेंगी, फिर वो ठीक होके प्रिंट होगी, तो फिर मैं आप लोगों को भी ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि वो सुनाने वाली है, पढ़ने वाली भी है, लेकिन सुनाऊंगी ज़रूर। तो जनाब, आज मैं ये सोची थी कि ज़ारा मेरी बेटी कराची रहती है, और जब ये कराची में इसकी शादी मैंने की थी, उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था। सोचा था कराची में रहती है, कराची तो ये पड़ा। लेकिन जब ज़ारा प्रेग्नेंट हुई और उसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो गई, और मुझे बार बार आना जाना पड़ा, कई दफ़ा फ़्लाइट डिले वो करवाई, कैंसिल करवाई, क्योंकि मैं जाने लगती थी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। और फिर उसके ससुराल में रही,
مشکل رہی، بہت مشکل ہوئی. تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہیں ایک شہر میں ہم نے شادی کی بیٹی کی. تو اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو باہر کے ملکوں میں بیاہتے ہیں ان کا کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اس چیز کا ایکسپیرینس مجھے تھا نہیں، چونکہ میری اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، اس لیے شاید مجھے یہ احساس ہوا کہ یار کراچی تو میرے لیے امریکہ ہی ہو گیا تھا. کراچی لاہور میرے لیے، میں اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے، باقی بچوں کے لیے، باس کے لیے اتنی اداس ہو جاتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور ادھر زارا میں میری جان پھنسی ہوئی تھی کہ میں کدھر جاؤں، اور میں نے کام بھی نہیں کیا بہت عرصہ کہ نہیں میں زارا کے ساتھ ہوں، مجھے زارا کو ٹائم دینا ہے. اللہ اللہ کر کے وہ وقت ختم ہوا اور میں نے شکر کیا کہ میں اپنے گھر پہنچی. زارا نور جہاں پیدا ہوئی اور میرے خیال میں تیسرے دن میں بھاگ گئی تھی کہ سب نے کہا ارے بعد میں بیٹی کو ضرورت ہوتی ہے. میں کہا بعد میں اس کی اماں ہیں سنبھالنے کے لیے. بھائی میرا کام تھا بیبی کو باہر کرانا، بیبی آ گئی، اب مجھے جانے دو، کیونکہ میرے بیبیز جو ہیں وہ بہت اداس ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلی سمین کی عید تھی پہلی، پھر میں اسلام آباد گئی، وہاں پر میری ایک شوٹ تھی 2 دن کی، وہ کر کے میں اسلام آباد سے میں نے شاپنگ کی. اور پھر آپ کو یاد ہی ہوگا پھر کیا کیا ہوا اور میں کہاں کہاں گئی. میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، میں اسکول گئی تھی، اپنے پرانے گھر گئی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ باہر شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں کی؟ اور کئی بار تو دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، کئی بار غلط بھی ہو جاتا ہے. ہماری نیلم باجی کی شادی امریکہ میں ہوئی تھی. میں یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، وہی بات ہے کہ یہ باتیں سب پہ نہیں آئیں گی جب کہیں سب لوگ شروع ہو جائیں جی ہم تو بڑے خوش ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو لوگ باہر کی دنیا میں نہیں رہ سکتے، جیسے کہ میں اپنی بات کرتی ہوں کہ میں جاتی ہوں نا تھوڑے دنوں کے لیے، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، تو میرا نا سانس بند ہونے لگتا ہے. مجھے وہ دنیا، وہ فضا، وہ مجھے بہت غیر لگتی ہے. مجھے لگتا ہے میں یہ رات ختم ہو اور صبح ہو اور ایک اور دن گزر جائے. وہاں میرا رہنا بہت مشکل ہے. جاتی ہوں، مزہ آتا ہے 1 ہفتہ، بس 1 ہفتہ گھومے پھرے، دیکھا، پیارا ہے، خوبصورت ہے، تھوڑی بہت شاپنگ کی، کھایا پیا. 1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد میرے وہاں پہ مجھے سفوکیشن شروع ہو جاتی ہے. اور کام پہ جاتی ہوں، جب فیملی کے پاس جاتی تھی تب بھی ایسا تھا، بھائی کے پاس جاتی تھی تب بھی ایسا تھا کہ بس شاپنگ کر لی، اب جائیں، اب اپنے گھر جائیں. لیکن جو لڑکیاں وہاں رہتی ہیں، میں ان کی تکلیف، ان کا درد محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ وہاں پر کس مشکل سے رہتی ہیں. باہر رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. وہاں پہ سب کام خود کرنے پڑتے ہیں آپ کو، ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے. آپ اپنی جو ہم اس لاہور پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم ہر چیز میں سب سے آگے ہوتے ہیں. ہم وہاں رہ کے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری ایک اپنی اسپیسیفک ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، اسی میں ہم رہتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ وہاں خوش ہیں، جیسے کہ میری بھانجیاں ہیں، امبر ہیں، سمی ہیں، وہ لوگ وہاں بہت خوش ہیں، اس لیے کہ وہ وہیں پر ہی پیدا ہونے کے، وہیں پر پیدا ہوئے ہیں، اور وہیں پر وہ پڑھے ہیں، وہیں پر وہ ان کا ملک ہے. لیکن ہم اپنی بیٹیوں کی یہاں سے پڑھائی کرا کے، یہاں پہ ان کو اچھی سی زندگی دکھا کے، اور پھر ان کی شادی وہاں کریں، اور پھر ان کو جوان ہو کے چھوڑ دیں کہ جاؤ بھی اب 25 سال تک کی عمر میں بیٹیوں کو کہیں اب تم ایک نئی دنیا میں رہو. تو یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن کئی لڑکیاں بہت خوش ہو جاتی ہیں، کئی لڑکیاں خوشی سے رہتی ہیں. میری بہو حلیمہ ہے، ان کی بہنیں بہت خوش ہیں وہاں پر، اور مجھے لگتا ہے جیسے حلیمہ بھی اگر چلی جائے گی تو وہ بھی خوش رہے گی. لیکن میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی جو کہ وہاں خوش نہیں رہتے، جو وہاں خوش نہیں ہیں بچیاں، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہیں، وہ ان کو مس کرتی ہیں. ان کی زندگی میں بچوں کا اسکول، گھر کا کھانا اور کپڑے دھونے اور بس کی لائف ہوتی ہے. لیکن وہاں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں عام طور پہ، وہ بھی گھر کا کام کرتے ہیں. جب وہاں دیکھتے تو خوشی بھی ہوتی ہے کچھ باتوں سے کہ وہاں کے جو بچے ہیں ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے. ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کچن صاف کرنا ہے، آپ نے یہ موپ کرنا ہے، آپ نے کوڑا اٹھا کے باہر رکھنا ہے. اور یہ اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہائے میرا بیٹا بیچارہ سامان اٹھا کے باہر جا رہا ہے، باہر رکھ رہا ہے، ہائے اللہ بیچارہ تھک جائے گا. ہمارے پاکستان میں تو ہمارے لڑکے جو ہیں، ہمارے مرد تو پانی کا گلاس نہیں اٹھ کے پیتے، آواز دیتے ہیں فلانے ذرا پانی دینا، پانی پاس پڑا ہوتا ہے، وہ اتنا نہیں اٹھاتے.
یہ وہاں کی ٹریننگ بہت اچھی ہے. اور وہاں پہ ایک اور بات مجھے جو پسند آئی، بسائڈ دیٹ کہ اداسی اور لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پر بیچاری لونلی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں یہ بات کر رہی ہوں جیسے کہ وہاں پہ 18 سال کی عمر میں بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی چلو جا کے اپنا کام کرو، چلو بھائی جاؤ اپنے کما کے لاؤ. جبکہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا، بڑے لیٹے رہتے ہیں لونٹے، لیٹے رہتے ہیں بھیا، وہ نہیں اٹھ کے دیتے کہ بھئی پڑھائی کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر جائیں گے، پھر دیکھیں گے. اور ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں. نہیں 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 ابھی چھوٹا ہے، نہیں 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 ابھی تو اس کو یہ کھیلنے کے دن ہیں، ابھی تو ذرا ابھی پڑھ لینا، پڑھائی کے وقت تو نہیں. ارے بھائی پڑھائی کرو ساتھ کام بھی کرو. میں تو کہتی ہوں ایک جنم جب ہوگا نا، اگلا کبھی دوبارہ سے پیدا ہوں، تو میں اپنے بیٹوں کو 18 سال کی عمر میں گھر سے نکال دوں گی کہ چلو بھائی کما کے لاؤ. کیونکہ یہ جو ہماری غلط پیمپرنگ ہے نا بچوں کو، لڑکوں کو کرنے کی کہ نہیں 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 اماں ناشتہ لا کے دے رہی ہیں، اماں کھلا رہی ہیں، اماں جو ہیں وہ کپڑے دھو رہی ہیں، اماں جو نہیں. اور اماں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں نا بھائی، اماں کے ساتھ ہاتھ بھی کوئی نہیں بٹاتا، کیونکہ یہاں پہ 10 10 تو نوکر ہیں ہمارے پاس، کام کرنے والے ہاؤس ہیلپ ہے. گاڑی کوئی دھو رہا ہے، کپڑے کوئی استری کر کے دے رہا ہے. اگر آفس جانا ہے یا کالج یونیورسٹی جانا ہے تو ہمارے ابا کے سر پہ احسان ہے بھائی، کپڑے بھی استری ملیں، جوتے بھی پالش ملیں، ناشتہ بھی ملے. اور ناشتہ نہیں ملا تو بھوکے چلے جائیں گے. ارے بھائی اٹھو خود بناؤ. لیکن اٹس ٹو لیٹ ناؤ. یہ ٹریننگ ہماری بچپن کی ہونی چاہیے، جو ہم بچپن سے ہی بچوں کو یہ ٹرین کریں. وہاں کی یہ ٹریننگ بہت اچھی، بہت. اور وہاں کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا. یہاں تو مائنڈ ہی کر لیتے ہیں کہ اچھا ہمیں 18 سال کی عمر میں کہہ دیا کام کر کے آؤ لڑکے جو ہے نا، اور ان کی دادیاں اور نانیاں اور سب جذباتی لوگ کہ ہاں بیچارہ ماں نے بھیج دیا ہے، بیچارے کو اس کو کمزور ہو گیا ہے، اس کے تو شکل نکل آئی ہے، رکھ کے ایک چپیڑ مارے. یہ جو لڑکے ہیں بھائی جاؤ جا کے کام کرو. اور اسی طرح یہی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر کافی دیر تک کام نہیں کر سکتے، کیونکہ عادت آرام کی پڑ جاتی ہے. وہاں کے بچے اس لیے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ وہ 18 سال کی عمر میں نکال دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ گھر آئیں، گھر کا کھانا ملے گا لیکن بھائی کچھ کما کے لاؤ. تو وہ جا کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جا کے کسی اسٹور پہ کھڑے ہوتے ہیں، گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں، چاہے اپنی پاکٹ منی ہی صحیح. یہ وہاں کا کلچر مجھے بہت پسند ہے. ہاں اداسی بہت ہے وہاں، اکیلا پن بہت ہے وہاں خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے جن کی شادیاں ہوتی ہیں. دیکھیں شادیاں ہوتے ہی آپ جاتے ہیں، ایک انجان ملک ہے، پہلے تو انجان میاں ہے، آپ اس کو ہی نہیں جانتے. پھر آپ جاتے ہیں تو انجان ملک ہے، کہاں سے جانا ہے. پھر وہاں جاتے ہیں آپ کو گاڑی سیکھنی پڑتی ہے، جو ایک انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ اگر آپ گاڑی نہیں سیکھیں گے تو آپ زندگی کیسے چلے گی، آپ کی زندگی چل نہیں سکتی. کیونکہ وہاں پہ آپ کو سب کچھ خود کرنا ہے. تو میاں جو ہے وہ آفس جائیں گے کہ وہ آپ کو لے کے گروسریاں کرانے جائیں گے، تو آپ گھر بیٹھے رہیں گے. تو وہاں جا کے سب سے پہلے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، گاڑی سیکھنی پڑتی ہے. گاڑی سیکھنا وہاں بڑا مشکل ہے، یہاں تو کوئی سیکھتا نہیں، سیکھے بغیر ہی چلا دیتے ہیں نا، وہاں نہیں ایسے کر سکتے. تو اس امتحان میں پہلے تو بندہ فیل ہوتا ہے عام طور پہ، پھر پاس ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ایک ڈیفیکلٹ کام ہے. گاڑی سیکھیں، پھر آپ گاڑی لے کے رستے ڈھونڈیں، پھر وہاں رستے کیسے ملیں گے، پھر وہاں سے کھو جائیں گے، پھر کیسے پہنچیں گے. ایک اگر مس ہو گیا ٹرن تو پھر آپ کو لمبا جانا پڑے گا. مطلب کافی مسئلے مسائل وہاں ہوتے ہیں. اور شروع میں آپ اپنے پیرنٹس کے لیے اداس بھی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کو مس کرتے ہیں. جیسے کہ میری نیلم باجی کے لیے وہاں جانا بہت مشکل تھا. نیلم باجی ایک پڑھنے لکھنے والی لڑکی تھی، ایک اور طرح کی لڑکی تھی. لیکن ہمارے ابا نے، امی نے ان کی شادی کر دی. وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کہاں پڑھائی کیا کرنا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا ہی بن جانا تھا. وہ ایک پڑھنے والی بچی تھی. لیکن ماں باپ جو ہے وہی بات کہ بیٹیاں 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 تو شادی کرنی تھی، اور بہترین رشتہ تھا بھائی، ڈاکٹر ہیں، امریکہ رہتے ہیں، تو عام طور پہ یہی دیکھتا ہے نا انسان. تو ان کی شادی کر دی. لیکن جو سفر انہوں نے کیا، کیونکہ وہ ان کا ملک نہیں تھا، ان کو وہاں نہیں رہنا تھا، ان کو وہاں نہیں جانا تھا. لیکن یہ نہیں پوچھا ماں باپ نے کہ بھائی آپ کی کیا خواہش ہے. اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں نہیں جانا یا ہمیں جانا ہے. تو انہوں نے جو تکلیف کاٹی وہاں پر، وہ بہت مشکل وقت تھا. کیونکہ وہ وہاں کا بندہ نہیں تھا، وہ پاکستان کا بندہ تھا. تو رہی وہ، ان کے وہاں دوست بھی تھے، لیکن چونکہ وہ لکھنے پڑھنے والی تھی. لیکن شروع میں ان کی شادی اچھی تھی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وقت گزارا، اپنے بچے پیدا کیے، بڑی پیارے پیارے بچے پیدا ہوئے. اور بڑی کمفرٹ لیول تھا ان کا، کوئی یہ نہیں کہ وہ برے حالوں میں تھیں. جو ہمارے بہنوئی ہیں وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اور ان کا بہت بڑا گھر تھا، گاڑیاں تھیں، کوئی پرابلم نہیں تھی، فیسلٹیز تھیں. اور وہ نیلم باجی نے ساری زندگی جاب ہی نہیں کی، وہاں پہ ہر کوئی جاب کرتا تھا. باجی نے گھر میں بیٹھ کے کھایا ہے.
ایسی بات نہیں کہ ان کو وہاں پہ کوئی تنگی تھی یا کوئی کمانے کا مسئلہ تھا، وہ جاب بھی نہیں کرتی تھی، وہ ہاؤس وائف تھی. لیکن وہ چونکہ پاکستان سے بہت کنیکٹڈ تھی، جڑی ہوئی تھیں، تو ان کو پاکستان کو وہ بہت مس کرتی تھی. چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، ماں باپ سب سے بڑی بہن تھی ہماری. اور اسی لیے انہوں نے پھر میرے بھائی کو بلا لیا اپنے پاس، کیونکہ اور وہ بہتر ملک تھا، یہ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ بہتر ملک ہے، اور ان کے بچوں کا فیوچر بھی وہاں تھا، یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ میرے بچوں کے لیے بہت اچھا. لیکن ان کے اپنے دل میں ہمیشہ پاکستان رہا. نیلم باجی ہماری اتنی بھولی تھی، اتنی سیدھی تھی، اتنی سچی تھی، آج تک ہے، کہ وہ جب وہاں سے آئیں 2-4 سال 5 سال بعد، شاید مجھے نہیں پتہ، میں بہت چھوٹی تھی، یہ باتیں سب میں نے سنی ہوئی ہیں شاید. میرے بھائی جو ہیں وہ بہت شریر تھے، ان کی بڑی شرارت کی عادت تھی، شاید انہوں نے یہ کہا. باجی آئی تو باجی نے کہا ہائے، ہومی کہتی تھی ہمایوں کو، ہومی وہ وحید مراد کہاں ہیں اب، وحید مراد کدھر؟ باجی انہوں نے کہا ہائے باجی، وحید مراد بیچارے کا تو بہت برا حال ہے، انہوں نے تو یہاں پہ لبرٹی میں چاٹ کی دکان کھولی ہوئی ہے. کہنے لگی کیا چاٹ کی دکان؟ ان کا ہاں، ان کا تو کیریئر ختم ہو چکا ہے. تو باجی کہتی کیا، اور محمد علی؟ انہوں نے کہا محمد علی نے جوتوں کی دکان کھولی ہوئی ہے. لو جی، باجی صاحب نے یقین کر لیا. باجی تو یقین کر لیتی تھی، ابھی بھی کر لیتی ہیں. باجی نے کہا ہے اچھا، ہائے مجھے لے جانا پلیز. وہ جناب باہر لے کے جاتا وہ اس نے مذاق کیا تھا. تو باجی جو ہے، جب ان کو پتہ لگا کہ یہ مذاق ہے تو رونے لگ پڑی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے میرے دل کے ساتھ کھیلا، ایسے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پاکستان سے بہت کنیکٹڈ تھیں، ان کو پاکستان سے محبت تھی. جن لوگوں کو پاکستان سے محبت ہے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ ہائے، میرے ایک تھے اپنا ابا کے ماموں، دادا ہی ہوئے میرے، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ جب امریکہ گئے تو وہ وہاں پہ ظاہر ہے بیزار ہوئے، بہت بور ہوئے، ان کو مزہ نہ آیا، بڑی مشکل سے انہوں نے وہ لائف گزاری، مہینہ 1.5-2. وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ وہ کہیں مکھی ان کے یہاں پر بیٹھ گئی آ کر. تو انہوں نے کہا میں صدقے جاواں، بہ جا ہائے اڈی نہ ایتھے ہی بیٹھی رہے. مطلب ہم اپنی مکھیوں کو بھی وہاں جا کے یاد کرتے ہیں، اپنے رکشوں کو یاد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں کینیڈا گئی تھی آج سے 4 سال پہلے، تو ایوارڈس کے لیے، تو میری بہت پیاری دوست منزہ ہے، اس نے مجھے بہت گھمایا، ہم نے بہت انجوائے کیا، خوب گھومے پھرے. روزانہ گاڑی تھی، اس کی بیٹی عریشہ نے گاڑی دے دی، اور گاڑی اور فلیٹ دے دیا اور کارڈ دے دیا، شاپنگ کریں پھریں. ہم دونوں سہیلیاں صبح نکلتی تھیں اور رات کو گھر آتی تھی. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب میں 10-12 دن 15 دن شاید گزارے ہوں گے. آخری 15واں دن گزارنا مشکل تھا جب مجھے پتہ چلا میں جانے والی ہوں. میں پوری رات سو نہیں سکی، مجھے نیند نہیں آئی ایکسائٹمنٹ سے کہ میں نے صبح چلے جانا ہے، میرے جہاز میں بیٹھ جانا ہے. تو ابھی بھی جب میں جاتی ہوں باہر، باجی کے ساتھ جاتی ہوں، بشرا باجی اور میں ہوتے ہیں. دراصل بشرا باجی چونکہ ہزاروں سالوں سے جا رہی ہیں اور میں بھی جاتی رہتی ہوں، لیکن وہ تو خیر بہت ٹریول کیا ہے نا ہر وقت، ابھی بھی وہ گئی ہوئی ہیں کینیڈا، امریکہ، لنڈن، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کو پھر بھی اس لائف کی تھوڑی بہت عادت ہے، اور پھر ان کے بچے وہاں ہیں، تو بچوں کے بچے بھی وہاں ہیں، تو وہاں ان کو بہت مزہ آتا ہے. لیکن میں تو جا کے بس کہتی ہوں یا اللہ یہ کب ختم ہوگا، اور کب میں جاؤں گی، اور کب میں ملوں گی سب سے. اور میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور باجی پھر ہوٹل میں رہتی ہیں، وہ تو نکلتی نہیں بھیا، اور مجھے لگتا ہے ہوٹل کی دیواریں میرے اوپر گر جائیں گی اور کھا جائیں گی، اور میں وہاں سے پھر خود بخود ہی کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہوں. تو پھر میں بات پہ آتی ہوں کہ جن بچیوں کی شادی وہاں ہوتی ہے، آپ کبھی ان سے پوچھیے. ابھی کامنٹس میں بہت سارے لوگ مجھے وہاں سے میسیجز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہ لوگ پاکستان کو اور اپنے اس ماحول کو، اس کلچر کو بہت مس کرتے ہیں. جو لڑکیاں یہاں سے بیاہ کے گئی ہیں 20-21 سال، 22 سال، 25 سال میں، اور وہاں رہتی ہیں، وہ ان سب چیزوں کو بہت مس کرتی ہیں. پھوپھو کا گھر، خالہ کا گھر، کزنز، شادیاں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں. ادھر چلے گئے بازار جا کے دہی بھلے کھا لیے، ادھر چلے گئے لبرٹی شاپنگ کر لی، ادھر چلے گئے گھوم لیا پھر لیا. تو یہ چیزیں بہت مس کی جاتی ہیں. اور جب شادیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کئی ماؤں کو میں نے دیکھا ویزا ہی نہیں ملتا. میں جب ویزے کے لیے گئی تھی، امریکن ویزے کے لیے، تو مجھے یاد ہے وہاں پر ونڈو پہ کھڑی ہوئی ایک عورت رو رہی تھی کہ میری بیٹی وہاں اکیلی ہے، میرا داماد جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں اور ہے، اور وہ پریگننٹ ہے، اور اس کو میری ضرورت ہے، پلیز مجھے ویزا دے دیں. وہ 60-65 سال کی عورت تھی، اس کو ویزا نہیں دیا انہوں نے. مرضی ہے ان کی بھائی، نہ دیں. اور وہ اتنا رو رہی تھی. اب وہ لوگ جذبات نہیں دیکھتے، انہوں نے نہیں دینا تو نہیں دینا، پتہ نہیں گھر سے لڑکے آیا ہوگا وہ
उसका मूड ऑफ था, उसने कहा नो 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 वे नो वे, वो बेचारी तरले करे, उसने कहा प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वो, ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे वक्त पे आपके पेरेंट्स आपके पास ना हों और आपको ज़रूरत हो। जैसे मैं अपनी बेटी का सोचती हूँ, वो तो मेरी बेटी चुनचुनी इतनी पैम्पर्ड है, वो तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती है। अल्लाह मियाँ उसको सलामत रखे और अल्लाह मियाँ मुझे भी उसके लिए सलामत रखे कि वो तो, उसको तो मैं हर वक्त चाहिए होती हूँ, हर वक्त मैं उसको हर वक्त चाहिए हूँ। अभी रात भी उसने मुझे कहा कि उसकी अम्मा जो है, असद की अम्मी, अम्मा कहती है ना, वो लंदन चली गई कल, क्योंकि उनकी जो नंद है ज़ारा की, वो उनके खैर से बेबी पैदा हुआ है, तो ज़ाहिर है अम्मी भागी गई। हालांकि उनकी एज ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो माँ है, उनको जाना पड़ा, उनकी बेटी को उनकी ज़रूरत थी, वो चली गई हैं। अब घर खाली हो गया, अब मेरी लड़की जो है उसको मैं याद आ रही हूँ। अब वो मुझे रात से कह रही है मैं आपको मिस कर रही हूँ, कब आएंगी। मैंने कहा हाँ बेटे, मैं किसी दिन आ जाऊँगी, आज है मेरा इवेंट, मैंने बड़ी दूर जाना है, वहाँ पर शादी के सीन्स हैं वगैरह वगैरह जो भी है, फिर मेरे कपड़े यहाँ हैं, फिर मैं मतलब एक टांग मेरी वहाँ, एक टांग मेरी यहाँ, लेकिन अब मेरा दिल जो है वो खुद बुद करता रहता है। मैं कहती हूँ हाय वो मुझे मिस कर रही है, हाय वो मुझे मिस कर रही है, हाय मुझे वहाँ जाना है। यही सोचा है कि अब एक दो दिन उसके पास जाके रहूँगी, सुबह फिर इधर आया करूँगी, इधर से सामान उठाऊँगी, मतलब जो भी है वो मेरा है प्रॉब्लम, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मुझे मिस कर रही है और मैं उसको मिस कर रही होती हूँ हर वक्त। तो जो बच्चियाँ बाहर हैं वो बेचारी क्या करें, वो अपनी माँ को मिलना चाहती हैं, वो उनके पास बैठना चाहती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो माँ बेटी ने करनी होती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप वहाँ शादी ना करें, बिल्कुल मकसद नहीं। लोग कहेंगे कि बच्चों को ख़राब कर रही है औरत, ये मतलब नहीं है कि आप शादी ना करें, लेकिन ना ही करें तो अच्छा है पास रखें अपनी बेटियों को, और जो जाना चाहते हैं उनको वो ज़रूर जाए। लो भाई, जो जाना चाहते हैं उनको कौन रोक सकता है। हलीमा है जो मेरी बहू, वो जाना चाहती है तो वो चली जाए, ज़रूर जाएं, जो वहाँ खुश रह सकते हैं वो रहें। और वैसे भी हलीमा की सारी बहनें वहाँ हैं, इसलिए वो खुश रहेगी। जैसे मेरी भाभी है, मेरी भाभी ने समझे कि पाकिस्तान बनाया हुआ है वहाँ पर, क्योंकि मेरी भाभी की सारी फैमिली वहाँ है, मेरी भाभी की सारी बहनें उनके पास है। वो लोग तो कहते हैं कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कभी वो मिल जाती है, कभी वो मिल जाती है, कभी वो मिल जाती है। कितनी मज़े की बात है कि आप लोग जब, और वो बॉल्टीमोर में रहते हैं, वो छोटा सा एक शहर है, और वहाँ पर वो कम्युनिटी में वो करीब करीब रहते हैं, और वो ऐसे ऐसे मिल रहे होते हैं रास्ते में सबको। तो वो तो, उनको तो ज़रूरत नहीं है, वो तो वहीं पर उनका पाकिस्तान बन गया। कोई फंक्शन होता है तो इकट्ठे मिलते हैं, कोई फंक्शन होता है डिनर होता है, सब रोज़ा इकट्ठा खोलते हैं, रोज़ा रखते इकट्ठा है, जैसे जो कि हमारी चीज़ें होती हैं, ईद पे इकट्ठे हो जाते हैं, खानों पे इकट्ठे हो जाते हैं, बारबेक्यू हो रहा है वगैरह वगैरह। हाँ, मेरे भाई जो हैं वो वहाँ पे थोड़े से अकेले होंगे ज़रूर, और होते हैं, क्योंकि वो, हम लोग वहाँ पे नहीं हैं, तो शायद वो हमें मिस करते हों, क्योंकि वो हमारी तरह ही हैं। वो जब ख़ास तौर पे म्यूज़िक की बात होती होगी, जब वो गाना सुनते होंगे तो उनको हम याद आते होंगे, आते हैं, मुझे पता है, वो माने या ना माने हम उनको याद आते हैं। और वो जो एक डेक है जो कि अमेरिका में होता है, हर घर में एक डेक होता है, वहाँ बैठ के शाम को जब गाना गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, शाम देखी जाती है, तो उस वक्त अपने बहुत याद आते हैं। और फिर वही बात है कि अपनों के साथ बैठ के गप लगाना, बातें करना। और मेरे भाई जो हैं वो भी बहुत देसी हैं, शदीद हमारी तरह ही हैं, वो भी एक सिंपल से इंसान है, हमारे अब्बा की तरह बहुत सादा इंसान है। तो वो भी यकीनन मिस करते होंगे बहुत। और वो जब आते हैं तो वो अपने उन पुराने मोहल्लों में जाते हैं, अपने पुराने दोस्तों को मिलते हैं, पतंगबाजी करते हैं। तो ये चीज़ें, रूट्स आपकी कभी आपसे जुदा नहीं हो सकती हैं। तो बच्चियां जो हैं, जो जाना चाहती हैं उनकी तो ज़रूर करें, लेकिन बिना पूछे बच्चियों की शादी आप मत करें अब्रॉड, क्योंकि बच्चियों को पूछ लें। मुझे याद है ज़ारा का एक रिश्ता आया था, इंजीनियर था, बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल ठीक था, और उसके वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस था। उसके जो थे, उसके घोड़े थे और पता नहीं क्या क्या था, वो जहाज़ बनाता था, उसकी मतलब हॉबी थी जहाज़ बनाना। अच्छा बच्चा था, उसमें कोई गलती नहीं थी। और वो आया रिश्ता तो ज़ारा को चढ़ गया बुखार, 102 बुखार। अब वो लोग जो चले गए, वो लोग फ़ोन करें, हाय हमें लड़की बड़ी पसंद आई, हाय हमें, अच्छा लड़की लड़का की हमने बात भी करा दी कि चलो कोई बात कर लेते हैं। लो जी, लड़की लड़का की बात क्या होनी थी, लड़की को, लड़की ने पहला सवाल हुआ म्यूज़िक के बारे में, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं सुनता, सॉरी मैं तो गाने वाने नहीं सुनता। ज़ारा का तो वहीं पे मीटर ऑफ हो गया ना, है गाने नहीं सुनता। उसने कहा सिंगर, नहीं मुझे सिंगर, हाँ एक नुसरत
فتح علی کوئی ہیں وہ میں نے ایک آدھ دفعہ سنا ہے. چلو جی وہیں پہ ہو گیا, بخار چڑھنا شروع ہو گیا نا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں فارغ وقت ہوتا ہے تو میں تو پاکستانیوں سے ملتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ پاکستانی تو بڑے فضول لوگ ہوتے ہیں, تو میں تو اپنے رنگ انگریز دوست ہیں ان سے ملتا ہوں. اور پھر میں ٹیرس پہ بیٹھ کے سامنے ایک پارک ہے وہاں دیکھتا ہوں, وہاں پولوز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھوڑے جو ہیں وہ پونیز جو ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں, تو وہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں. تو زارا نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, لو بھائی وہ چلے گئے. زارا کو پسند, زارا کو نے بہت پسند کیا, اور زارا کو بخار چڑھ گیا. اب اس کی امی فون کریں, ہائے ہمیں بڑی پسند ہے لڑکی, لڑکی میری کہے میں بے ہوش ہو رہی ہوں, اس کو تو پٹیاں رکھوں میں کہ مجھے نہیں کرنا مجھے نہیں کرنا. اس کے زارا کے بابا جو ہے ان کو بڑا غصہ ہے, بھائی اس میں غلطی کیا ہے, اس میں غلطی کیا ہے. اب زارا جو ہے وہ کہ بابا وہ اس نے ڈریس پینٹ کیسے پہنی ہوئی تھی, اس نے یہاں تک کالر بند کی, تو بابا نے کہا تو یہ خرابی ہے. نہیں بابا وہ اس کو صرف نصرت فتح علی کا مشکل سے پتہ ہے. بابا نے کہا یہ کوئی خرابی ہے. یہاں سے کنیکٹ نہیں ہوا, چیزیں نہیں پتہ چلیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ نہیں صحیح لگی, تو وہاں شادی نہیں ہو سکی. تو خیر جب اسد کا رشتہ آیا تو پھر بابا نے دیکھا تو کہا اچھا تمہیں یہ چاہیے تھا, پھٹی ہوئی جینز والا اور چپل پہنی ہوئی ہے اس نے, تمہیں یہ پسند تھا. زارا نے کہا بابا نہیں یہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. تو خیر, اور اسد اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا نکلا, اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ. تو اس لیے بیٹیوں کی مرضی ضرور پوچھ لیجئے کہ کیا وہ باہر شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں کرنا چاہتی ہیں. بنا پوچھے صرف یہ دیکھ کے کہ لڑکا ڈاکٹر, انجینئر, پیسہ, گھر, انڈیپینڈنٹ, سیٹلڈ, وہاں پہ سب کچھ ہے, تو آپ مت کیجیے. بیٹی کو پوچھ لیجئے کہ وہ کیا چاہتی ہے, شاید وہ اس سے کم آسائشوں میں پاکستان رہنا زیادہ پریفر کرے, زیادہ پسند کرے. تو مرضی کا خیال رکھنا چاہیے. اور اب پتہ نہیں مجھے لوگ کیا کیا کہیں گے بھائی پتہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو لوگ باہر لڑکیاں رہتی ہیں وہ میری باتوں پہ خوش ہوں گی اور کہیں گی آئے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور میری بات سے کنیکٹ کریں گی. مجھے پتہ ہے میں وہ بات کرتی ہوں جو کہ آپ کے اور میرے دل کے قریب ہو. تو جناب بہت لمبی ویڈیو ہو گئی, اب کیا بنے گا, اور گاڑی کے آنے کا ٹائم بھی ہو گیا, تو پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ.